अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, वेलकम टू द क्लास। आज जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था कि आज से जो हल्का और क्लासेस शुरू होंगे वो क्लास का मेन टॉपिक होगा बैक टू फितरा। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बहुत सारे शिफ्टिंग्स के बाद ताल्लुक़ से, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के कॉज के ताल्लुक़ से बात की थी, और ये भी बात की थी कि हमारे ज़िंदगी से क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। ख़ासकर हमारे ज़िंदगी से जो चीज़ें मिसिंग हैं वो क्या है, उसमें जो टॉप प्रायोरिटी चीज़ आती है वो है अल्लाह। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाअल्लाह उस हस्ती के बारे में बात करेंगे जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है और जिसको हमने इग्नोर किया है, हमारे लाइफ से मिसिंग है, और वो ज़ात है अल्लाह की ज़ात। हाँ, तो आज हम लोग उस हस्ती के बारे में बात करेंगे और ये हमारा समझे कि पहला स्टेप होगा फितरत की तरफ। तो अल्लाह ताला के मुतालिक हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सवालात होते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला की एसेंस क्या है, अच्छा अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में कितना मैटर करते हैं, अल्लाह ताला को हमें कितना टाइम देना चाहिए, या अल्लाह ताला के हम क्यों मानें। ये सारे सवालात आज के यूथ में हैं। हाँ, सबसे पहली चीज़ देखें, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रब हैं, हमारे खालिक हैं, हमारे पालनहार हैं। उसके बावजूद हम उससे गाफिल रहते हैं। यानी हमें पता है कि अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों को हल करने वाले हैं और हमें खुशी देने वाले भी अल्लाह ताला हैं, लेकिन हम अपनी खुशी और मुसीबतों में अल्लाह को भूल जाते हैं। उसके अलावा आप देखें, हमको पता है कि जब हमको मुसीबत आए तो हमें नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगनी है, ये भी हम भूल जाते हैं। यहाँ से भी हम गाफिल नज़र आते हैं। बजाय इसके कि हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं, हम बंदों से उम्मीद लगा लेते हैं, मखलूक़ात से उम्मीद लगा कर रखते हैं। और जब हम मखलूक़ात से उम्मीद लगाते हैं तो हमें अज़ियत ज़्यादा होती है, हमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो द बीइंग दैट मैटर मोस्ट इन आवर लाइफ इज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो देखें, एक मूवी है, उस मूवी में मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, ठीक है ना। बहुत पुरानी मूवी है, उसका मैंने स्टोरी पढ़ी थी IMDb पे। उसमें वो होता ये है कि जो गालिबन मियोरफिस एक रहता है जो हीरो, वो 2 पिल्स देता है। उसके पास एक हाथ में होती है ब्लू पिल्स और एक हाथ में होती है वाइट पिल्स। तो ब्लू पिल्स जब वो देता है तो वो कहता है कि देखो, ये तुम पिल्स ले लोगे तो तुम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो वैसे ही गुजारोगे, तुम्हारी सैलरी आएगी, 9 to 5 तुम जॉब कर रहे हो वही करोगे, सब चीज़ें जैसी चल रही वैसी चलेगी, लेकिन तुम सिस्टम के पीछे की चीज़ों को नहीं देख पाओगे। तुम वो चीज़ तुमको नहीं पता चलेगी जहाँ से असल में सेटिस्फेक्शन आती है, तुम उस रूट तक नहीं पहुँच पाओगे। और ये मेरे हाथ में जो येलो पिल है, ये येलो पिल जब तुम अगर लोगे तो तुम्हें सिस्टम्स के पीछे चीज़ें पता चलने लगेगी। तुम्हें ये पता चलेगी कि तुम किस डिसीवनेस में, तुम किस धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान मजीद भी हमें यही येलो पिल देता है। कुरान मजीद हमें बार बार यही याद दिलाता है कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। तुम दुनिया की ज़िंदगी में गाफिल मत हो जाना, ठीक है। तुम उस अमानत से गाफिल मत हो जाना जो तुमने अल्लाह से लिया है। अमानत क्या थी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को कहा, आसमान को कहा, पहाड़ को कहा कि ये अमानत तुम संभाले, आप संभालें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हमसे ये अमानत नहीं संभलेगी। फिर इंसान आगे बढ़े और कहा कि अल्लाह ताला हम वॉलंटियर करते हैं। तो हम लोग जितने यहाँ पर हैं और पूरी इंसानियत, हम लोग वॉलंटियर करते हैं उस अमानत को दुनिया में, ठीक है। वो अमानत क्या है कि हम ज़मीन पर जाकर इंसाफ कायम करेंगे। ये याद दहानी कुरान मजीद हमें दिलाती है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान जालिम और जाहिल है। क्यों? जब उसने अमानत ले ली तो अमानत को हक अदा नहीं करता, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता नहीं है, और इस अमानत के ताल्लुक़ से हमारा सवाल व जवाब होना है ना। तो आइए मैं आपके सामने कुछ आयत और हदीस रखूँगा कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला का तारुफ़ क्या है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं, सूरह रात की आयत है कि वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तवअन व करहन व दिलालुहुम बिल गुदवी वल आसाल and turn to Allah alone falls in prostration, whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly। कि दुनिया की तमाम मखलूक़ात, ज़मीन व आसमान में मौजूद जितनी मखलूक़ात हैं, सब अल्लाह को सजदा कर रही हैं, विलिंगली और अनविलिंगली। मतलब क्या है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, चाहे वो माने या ना माने। चीज़ों में पत्थर भी आ गए, चीज़ों में पहाड़ भी आ गए, चीज़ों में मुस्लिम्स भी आ गए, चीज़ों में गैर मुस्लिम्स भी आ गए। ये सारे लोग अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। वो लोग भी ख़ास कर आ गए जो समझते हैं कि कामयाबी मेरी मेहनत का नतीजा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये सारे अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तमाम चीज़ें मुझे सजदा कर रही हैं। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला
سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ کائنات کی تمام چیزیں آسمان و زمین کی میری تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور اللہ العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ العزیز کا مطلب موسٹ پاورفل، مطلب ایسی ذات جس کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا، غالب آ جانے والی ذات ہے۔ انبیاء کرام کو اس نام پہ بہت بھروسہ ہوتا تھا، خصوصاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب مدینے پہ کفار نے حملہ کیا تو اللہ کے رسول تن تنہا ان کو بھگا آئے تھے، تو وہ بہادری آئے کہاں سے؟ ان کو پتہ تھا کہ مجھے جس رب نے بھیجا ہے وہ العزیز ہے، وہ غالب آنے والا ہے، اور میں اس کا پیغمبر ہوں، میں کبھی مغلوب نہیں ہوں گا۔ تو العزیز پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحکیم، الحکیم ہے اللہ تعالیٰ۔ الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ انفینٹ وزڈم والا، بہت وزڈم فل۔ دیکھیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم جس طرح ڈیزائن ہوئے ہیں، ہم ویسے خود کو نہیں دیکھ سکیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ یونیورس جس طرح ڈیزائن ہوئی ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان یا سائنس جتنی بھی ترقی کر لے اس طرح نہیں دیکھ سکتی جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ انسان کے رزق کتنا ہونا چاہیے، کس کے رزق زیادہ ہم لکھیں اور کس کا کم۔ اسی حساب سے بھرپور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق لکھا ہے۔ بندہ اس چیز پر جب ایمان رکھ لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ چیزیں ہمارے سامنے کھلیں گی، اور قیامت کے دن ہم کہیں گے اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے میری زندگی میں اس وقت مصیبت لکھا تو اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ اس وقت ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ العزیز ہے اور اللہ حکیم ہے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ از ہی ناٹ بیسٹ who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ بہترین نہیں ہے کہ جب بندہ پریشانی کے حالت میں اس کے غم اتنا غمگین ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے آہ نکل جاتی ہے، اس آہ کو سنتے اللہ تعالیٰ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بہترین نہیں ہے؟ یعنی ہمارے زندگی میں بہت سارے ایسے فیزز آتے ہیں کہ انسان ایک موقع پر جا کر آہ کر جاتا ہے، بولتا ہے بس اللہ آپ سنبھال لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں ہی ہوں؟ کون ہے جو تمہاری آواز کو سنتا ہے؟ کون ہے جو اس وقت تمہاری آواز کو سنتا ہے جب تم تنہائی میں غمگین ہو کر آہ تمہارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے؟ میں سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی آواز کس نے سنی مچھلی کے پیٹ میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سنی اور ان کی مدد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں از دیئر اے ڈیوٹی وتھ اللہ، کیا اللہ کے سوا تم کسی کو شریک ٹھہراؤ گے؟ ابھی بھی لٹل ڈو یو ریممبر، تم لوگ بہت کم ذکر کرتے ہو، یعنی ہم لوگ تذکرہ ہی نہیں کرتے آپس میں، ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے اللہ کے بارے میں، ہم لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے برا جال اور سب سے طاقتور جال جو شیطان کا یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر دے، وہ انسان کو یقین دلا دے کہ تم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہت غصیلے ہو گئے، بہت بھڑکے ہوئے ہیں، وہ تم کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ٹریپ ہے۔ اسی لیے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم زندگی میں کوئی بھی حماقت کر جانا، لیکن یہ حماقت کبھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود کی بھی تربیت ایسے کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے بچوں کی بھی خاص کر کے تربیت ایسے کریں، کیونکہ ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم جھوٹ بولو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ماریں گے۔ جانے انجانے میں ہم ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں ایک امیج آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غصے والے ہیں۔ ہم کو اس کو سچ کی افادیت بتانی چاہیے بچے کو، ٹھیک ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ دیکھو تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں یہ دیں گے، جنت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کو بتائیں، جب وہ ایک سمجھ بوجھ کی حیثیت پہ پہنچ جائے، ایک شعور اس کے اندر آئے، تب اس کو بتائیں کہ جہنم کیا چیز ہے، تاکہ بنیادی طور پر اس کے ذہن میں یہ بات بس جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ سے بدگمان کرنا یہ شیطان کا بہت بڑا ٹریپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ تو رہے ہیں کہ میں اس وقت تمہاری آہ سنتا ہوں جب کوئی تمہاری آہ نہیں سن رہا ہوتا ہے، تنہائی میں، غم کے حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانو تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے بھلا دیا جو کہ بہت کریم ہے، موسٹ جنرس ہے۔ کریم لفظ پر ایک واقعہ یاد آیا ہے شیخ سعدی سرازی رحمہ اللہ کا غالباً، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، میں وہاں ایک بچڑے کو دیکھتا ہوں، گائے کو دیکھتا ہوں، اور گائے اس حالت میں تھی کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ بچے کا آدھا جسم جو ہے وہ گائے کے جسم سے باہر نکلا ہوا ہے زچگی کی حالت میں، اور آدھا جسم اس گائے کے جسم میں باڈی میں پھنس چکا تھا۔ اس درد کی حالت میں گائے چلا رہی ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں۔
پھر شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی دیکھتا ہوں کہ گائے کا چہرہ آسمان کی طرف جاتا ہے، وہ بچہ آسانی سے باہر نکل آتا ہے۔ بربک الکریم، کہ ایک بے زبان جانور کوئی پتہ ہے کہ کریم کون ہے، اس فیز میں میری مدد کون کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہتے تھے کہ تمہیں جوتے کا چشمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی چیز اللہ سے مانگے۔ اللہ کو ہماری ادائیں پسند ہی آتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے بلا دیا، بربک الکریم، رب کریم سے، موسٹ جنرس رب سے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بنایا، جیسا چاہا ویسی شکل و صورت دی، تمہیں شیپ دیا، تمہیں ڈیزائن کیا، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو میں تمہاری حفاظت کرتا تھا۔ جب تم دنیا میں آئے تو تمہیں کن کن حادثات سے میں نے بچایا، ایسے حادثات سے جس میں تمہارے جان خطرے پڑے تھے، میں نے تمہیں بچایا۔ ایسے فیزز سے بچایا جہاں تمہارے عیب، جہاں تمہاری برائیاں سامنے آنے والی تھی، میں نے اس برائیوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر تم مجھے بھول کر کہاں جاتے ہو؟ پھر تم نے مجھے کیوں بھلا دیا؟ تم ہر انسان سے امید لگا لیتے ہو، تم مجھ سے امید کیوں نہیں لگاتے؟ حالانکہ میں وہ ہوں جو تمہیں ہر روز معاف کر دیتا ہے۔ تم غلطیاں کرتے ہو، میں ہر روز تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں انسان سے امید کیوں لگاتے ہو؟ وہ ذات جو تمہارے لیے سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، تم اس سے غافل کیوں نظر آتے ہو؟ دن میں 5 بار تمہیں بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں آپ حساب دیکھیں تو ایک وقت اگر بہترین طریقے سے پڑھا ہے تو 15 منٹ، اور 5 وقت کی نماز ہے 75 منٹ، یعنی پورے دن کا 6 سے 7% حصہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دے رہے تو اب بات سمجھ جائے کہ ہم ڈیسیو ہو چکے ہیں، ہم دھوکے میں پڑ چکے ہیں، یہ سائنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنی و اشد فقر، کہ اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں، اینڈ آئی ول فل یور ہارٹ وتھ رچنس، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، اینڈ ایلیویٹ یور پاورٹی، اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا۔ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچیں ابن آدم سے، انسانوں سے، اپنے مخلوقات سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور ابھی آئندہ جتنی بھی حدیثیں میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں، یہ سارے الفاظ حدیث قدسی کے ہیں کہ تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ساری چیزیں دیکھیں، پرائرٹی کی بات ہے۔ آپ کے ذہن میں جس چیز کی سب سے زیادہ پرائرٹی ہوگی آپ اسی کو ٹائم دیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں آپ اپنے دوستوں کا پرائرٹی دے رہے ہیں تو آپ رات کو 2 بجے سونے کے بعد بھی 4 بجے اٹھ کر ان کے ساتھ گھومنے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں پرائرٹی کون ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ پرائرٹی ہے تو آپ کی فجر کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر مس ہو رہی ہے تو کہیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ مسنگ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دل کو غنی کر دوں گا۔ غنی مطلب یہ نہیں میٹریلسٹک چیزیں نہیں کہ پیسے بہت زیادہ آئیں گے، نہیں، غنی ایک پورا کانسیپٹ ہے۔ دل کا غنی ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ کم میں بھی خوش ہو جائیں، آپ قناعت پسندی والی زندگی گزاریں، آپ تقدیر پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے بہتر لکھا ہے، میرے لیے یہی ہے، مجھے دنیا سے زیادہ نہیں چاہیے۔ اور آپ کے لیے برائیاں جو ہے وہ پہاڑ جتنی ہو اور نیکیاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جیسی ہو، یعنی برائیاں کرنا مشکل ہو آپ کے لیے اور نیکیاں کرنا آسان ہو، یہ دل کے غنی ہونے کی علامت ہے۔ اور آپ کا دل اگر غربت میں ہے تو یاد رکھیں اس کی علامت یہ ہے کہ برائیاں آپ کے لیے آسان ہیں اور نیکی کرنا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا ہے، آپ کا قلب کیا ہے، آپ کا قلب غنی ہے یا غربت میں ہے۔ ایک حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے اولاد، اف یو کال اپن می اینڈ پلیس یور ہوپ ان می آئی ول فارگیو وداؤٹ ہیزیٹیشن، کہ اے آدم کے اولاد اگر تم مجھے پکارو اور امیدیں مجھ سے رکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں امیدیں مجھ سے رکھو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا کسی ہیزیٹیشن کے بنا، مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ او سن آف ایڈم اف یو ہیو سنس پائلنگ اپ ٹو دا کلاؤڈس اینڈ دین آسک فار مائی فارگیونیس آئی ول فارگیو یو وداؤٹ ہیزیٹیشن،
اور اگرچہ تمہارے گناہ آسمانوں کو چھو جائیں اور تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا بغیر کسی ہیجیٹیشن کے. دس از اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے امید اللہ تعالیٰ سے لگے ہوئے ہیں یا ہمارے امید مخلوقات سے لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امید مجھ سے لگاؤ، پھر دیکھو تمہارے مسئلے کس طرح میں حل کرتا ہوں. اور ہر انسان کی زندگی میں مشکلات کے فیزز آتے ہیں، زندگی مصائب سے دوچار ہوتی ہے. اس فیز میں اگر ہم اللہ سے امید لگا لیں تو آگے والے زندگی میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ وقت امتحان کا ہوتا ہے، اور اس فیز میں اگر ہم اللہ سے امید نہ لگا اور مخلوق کے پاس چلے جائیں تو یہاں سے ہمارے لیے شر کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او سن آف ایڈم if you come to me with enough sins to fill the earth and then you meet me without associating anything with me. کہ اے آدم کے اولاد، اگر تمہارے گناہ، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، اگر تمہارے گناہ پورے زمین کو بھرے ہوئے ہیں اور تم مجھ سے اس حال میں ملتے ہو کہ تم میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو عبادت میں، تم میری اکیلے عبادت کرتے ہو، اس حال میں اگر تم مجھ سے ملو I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. میں تمہیں اتنی ہی زیادہ معافی کے ساتھ تم سے ملوں گا، اور یہی نہیں، معافی کے ساتھ ملوں گا نہیں، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. دس از اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ سوچیں کہ دیکھیں انسان کو منانا کتنا مشکل ہے، اور انسان کو منانے میں انسان کتنی قربانیاں دیتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور کتنا ذلیل بھی ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو منانا کتنا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی جلدی مان جاتے ہیں. یہ سائنس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں بہت میٹر کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ رپورٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. کہ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک نیکی کا کام کرے اگر میرا بندہ، تو میں اس کے لیے 10 نیکی لکھ دیتا ہوں. یعنی اس کو ریوارڈ جو ہے 10 اور اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. یہ منیمم 10 ہے. اینڈ ایون مور، اور بڑھتے چلا جاتا ہے. ریوارڈ کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پیسہ وغیرہ نہیں، اچھی نیند بھی ریوارڈ ہے، سکون بھری زندگی بھی ریوارڈ ہے، اولاد کا فرمانبردار ہو جانا بھی ریوارڈ ہے، ماں باپ کا صحت مند رہنا بھی ریوارڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک نیکی کرتے ہو تو میں تمہیں 10 یا اس سے بھی زیادہ ریوارڈ دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ whoever come with an evil deed، کہ اگر کوئی بندہ ایک برائی کا کام کرے will be recompensed for one evil deed like it اور he will be forgiven. اگر ایک برائی کا کام کرے تو میں اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتا ہوں اور he will be forgiven، یا تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں تو آپ کے لیے 10 لکھا جا رہا ہے، اس سے زیادہ لکھا جا رہا، اور آپ برائی کر رہے تو ایک برائی لکھی جا رہی ہے، اور یا تو اس کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں. دس از اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اسی حدیث سے ایک اور ٹکڑا ہے، کہتے ہیں کہ whoever draws close to me by length of a hand I will draw close to him by the length of an arm. کہ یہ دیکھیں ایک میٹافورک ہے، یہ کہ اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو مجھ سے ایک بازو بڑھ کے جاتا ہے، ایک عام. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں. بس ایک قدم اٹھانا آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک قدم اگر اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ استقبال کے لیے چلے آتے ہیں، ہماری ویلکم کرتے ہیں ہمارا. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس میں بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی. اور کوئی بندہ جب چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیا دوڑ کر آتے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک. اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ whoever meets me enough sins to fill the earth، کہ اگر کوئی مجھ سے ملے، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حال میں کہ اس کے گناہ زمین کو بھرے ہوئے ہیں، but not associating any idols with me، لیکن وہ میرے ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، I will meet him، میں اس سے ملوں گا، him as much forgiveness، میں اتنی ہی معافی کے ساتھ اس سے ملوں گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، یہ کتاب حلیۃ الاولیاء میں لکھا ایک واقعہ ہے. حلیۃ الاولیاء کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کو علماء نے کہا کہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے واقعات اس میں ہیں جس کو علماء نے اوتھینٹک قرار دیا ہے. تو اسی کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک موقع پر ایک گنہگار شخص ہوا کرتا تھا. ٹھیک. تو وہاں کے لوگ جو ہے اس شخص سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے اس وقت کے نبی سے مشورہ کیا کہ ہم اس شخص کو چین میں باندھ کر کسی دور دراز علاقے میں پھینکاتے ہیں. تو نبی نے بھی حامی بھری اور لوگوں نے اس کو چین میں باندھا اور اس کو دور دراز علاقے میں لے آ کر پھینک دیا. دوسرے دن اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہ تم نے میرے ولی کو غسل نہیں دیا. تو وہ نبی پریشان ہو جاتے کہ ولی کون ولی، اور کون سا ایسا ولی ہے جس کو میں نے غسل نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ فلاں جگہ جاؤ.
نبی اور قوم کے سارے لوگ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہی شخص ہے جو اب انتقال کر چکا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں نبی کے پاس، کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے اس کو پھینکا یہاں پر اور یہ اپنے آخری لمحات میں تھا، تو اس نے مجھ سے ایک دعا کی، اور وہ دعا اتنی پاورفل ہے کہ اگر مجھ سے اس دعا کے بدلے انسانیت کو بخشوانا چاہتا تو میں تمام انسانیت کو بخش دیتا. وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر تیری عزت، اگر مجھے معاف کر دینے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یا اللہ اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت کم ہو جاتی ہے تو یا اللہ مجھے سزا دے دے. سبحان اللہ. بولی یہ دعا دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کس کو معاف کر دے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ کو کس کی ایک ادا پسند آ جائے، کس کے ایک الفاظ پسند آ جائے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور ولی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جنگلوں میں سے ہو کر آتا ہے، نہیں، ہم لوگ بھی ولی بن سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو رکھیں، اللہ کو مسنگ نہ کریں. تو یاد ہے کہ تو اس غفلت میں ہمیں کبھی نہیں پڑنا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے اور اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ شیطان کا ایک ٹریپ ہے. ٹھیک ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان سے کسی نے کہا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ ہم اپنے رب سے شرماتے کیوں نہیں ہیں. ایک شخص ان سے کہتا ہے کہ ہم اپنے رب سے شرماتے کیوں نہیں ہیں، کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں شرم کیوں نہیں آتی ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، شیطان تم پر غالب ہے، اور اپنے استغفار کرنا کبھی نہ چھوڑنا. یعنی ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے پاس جا کر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اور ایک فیض ایسا آتا ہے ہماری زندگی میں، ہم کہتے ہیں کہ یار کتنی بار معافی مانگا، ہمیں شرم آ رہی ہے. تو ہم اس رب سے کیوں شرمائیں جو اتنا غفور و رحیم ہے. اور یہ شیطان کی ایک چال ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کرتے رہتا ہوں یہاں تک اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہوں. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ تم استغفار کرنا کبھی نہ چھوڑنا. ایک حدیث ہے، whoever is concerned about the hereafter، کہ جو کوئی ہیئر آفٹر آخرت کے بارے میں کنسرن ہوگا. دیکھیں یہ پرائرٹی کی بات ہے یہاں پر بھی. آخرت کے بارے میں کنسرن ہونا کیا ہے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ آخرت کے بارے میں کنسرن کتنا ہے، ایک بندے کی روٹین اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے. اگر آپ کی روٹین میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے. آپ کی زندگی میں کسی کا مدد کرنا شامل ہے روٹین میں، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں یہ بات شامل ہے کہ آپ دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دیتے ہیں. تو روٹین بتاتی ہے کہ بندہ آخرت کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہوگا تو میں اس کو ریوارڈ کیا دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ، میں اس کے دل کو غنی کر دوں گا. برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر، اور اس کے معاملات کو سمیٹ دوں گا. ہمارے معاملات پھنسے ہوئے ہیں. کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے آخرت کو چھوڑا ہوا ہے. ہم لوگ اس شفٹنگ کا شکار ہیں جو شفٹنگ آج پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. آخرت کے بارے میں غور و فکر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے تمام معاملات کو سمیٹ دوں گا. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اینڈ دا ورلڈ ول کم ٹو ہم آلدو ہی از ایلوکینٹڈ فار اٹ. یعنی آپ آگے چلو گے تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہ تم آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. یہ وجہ تھی کہ صحابہ بہت بہادر ہوا کرتے تھے. صحابہ کے بہادری کے پیچھے کا یہی راز تھا. وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے اصل رہنے کی جگہ آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے ہاتھوں میں لا کر رکھ دی ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ایک اور مثال دیکھیں جنید جمشید کے بارے میں، جو اس صدی کے ایک مشہور شخص ہیں. آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک جوان لڑکا یا جوان شخص خواہش کرتا ہے، لیکن مجھے سکون کہاں ملا؟ مجھے سکون اس پھٹی ہوئی ٹاٹ پہ ملا جو مسجد کے اندر تھی. اور ایک موقع ان کی زندگی میں ایسا بھی آیا تھا کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، بہت غریب ہو گئے تھے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کیا؟ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اور وہ ہمیشہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. تو ایک موقع پر جب وہ وہاں سے کسی دینی کام سے واپس آ رہے تھے تو فلائٹ کریش ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شہیدوں میں شامل کرے. ٹھیک ہے. اب پھر یہی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو ایور از کنسرنڈ اباؤٹ دا ورلڈ، کہ جو کوئی کنسرنڈ ہے دنیا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کنسرنڈ ہے دنیا کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں پڑا ہوا ہے، اللہ ول پلیس پاورٹی، اللہ جو ہے اس کے
دونوں آنکھوں کے درمیان پاورٹی کو لا کر رکھ دیتے ہیں. دنیا کے بارے میں کنسرن ہونا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھائی نہ کریں, آپ کمائیں نہیں, اس کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو گول نہ سمجھیں, کیونکہ ایسے بہت سارے اسٹیٹمنٹس ایسے آتے ہیں. اسٹیٹمنٹس کیا آتے ہیں کہ منی از دا گیم چینجر, پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہی ساری چیزوں کو بدل کے رکھتا ہے. یہ میٹرلسٹک اپروچ ہمارے اندر بھری پڑی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے, دنیا کے بارے میں کنسرن رہتا ہے کہ دنیا 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 کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز. ہم اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان غربت کو رکھ دیتے ہیں. غربت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غریب ہو جائے گا, پیسے نہیں ہوں گے, نہیں. اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد میں ایک ہیلونیس اس کے ذہن پہ ہوگی, تاری رہے گی, وہ ہر وقت بے چین رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہی نہیں, ڈس آرڈر ہز افیئرس, ہم اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے, پھیلا دیں گے. دوستوں کے ساتھ کے معاملات کو بکھیر دیں گے, رشتہ داروں کے معاملات بکھرے ہوئے ہوں گے, اولاد کے, ماں باپ کے, اسپاؤس کے, ہر ایک کے معاملات کو ہم بکھیر کے رکھ دیں گے اگر وہ دنیا کے بارے میں, دنیا کے تغذوں میں لگا ہوا ہے بندہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی نہیں, اینڈ ہی ول گیٹ نتھنگ فار دا ورلڈ, اور وہ دنیا سے اتنا نہیں لے پائے گا جتنا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. تو جب یہ بات ظاہر ہو گئی, ریالٹی آ گئی کہ ہم دنیا سے اتنا ہی لے سکتے ہیں جب دنیا میں جتنا ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہے, تو ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو, اگر آخرت کے پیچھے کیوں نہ جائیں, ہیئر آفٹر کے بارے میں ہم کنسرن کیوں نہ ہو. ٹھیک, تو دیکھیں جم کیری کا ایک کوڈ ہے. جم کیری ایک ہالی ووڈ ایکٹر ہے, لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے علاقوں میں رہتا ہے جہاں وہ نیچر کے ساتھ ریلیٹ کر پائے. وہ کہتا ہے جم کیری کہ میری خواہش ہے کہ دنیا کا ہر بندہ امیر ہو جائے, میری خواہش ہے کہ دنیا کا ہر بندہ امیر ہو جائے, تب دنیا کے تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ آنسر نہیں ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جم کیری کا کوڈ ہے. تو آنسر کیا ہے؟ اسلام, ہیئر آفٹر, آخرہ آنسر ہے. اب یہ تمام چیزیں حدیث قدسی جو ہم لوگوں نے پڑھی, اس کے باوجود ایک شخص یہ سوال کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ٹائم کیوں دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیوں مانیں, یہ سوال خود میں غمزدہ سا سوال ہے. اور یہ سوال گویا ایسا ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی بات کیوں مانوں, میرے ماں نے کیا کیا, کچھ بھی تو نہیں کیا, میرے باپ نے کیا کیا, کچھ بھی تو نہیں کیا. یہ سوال ایسا ہی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے, اس کو پہچاننا چاہیے, اور ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ میٹر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اور ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کریں گے. ایسے ایٹریبیوٹس, وہ ایٹریبیوٹس, اور ہم سب پہ مینڈیٹری ہے یہ چیزیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ امپیکٹ ڈالے ہوئے, اس پر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریالٹی کو سمجھنے کی توفیق دے اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.